सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वल मासूमीन। हक चैनल पसंद फरमाने, इसको सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। परवरदिगार से दुआ करती हूँ कि हम सबको दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए और हर तरह की हर हसद शर और बुराइयों से महफूज रखे। आपका चैनल में आने का बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो दुआ भी करती हूँ कि आपको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि आप इसको दूसरों तक शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मुझे अपने खूबसूरत से कमेंट से आगाह कीजिए और इस मेरे इल्मी जहाद में आप शामिल हो जाइए ताकि हम इस खूबसूरत से वक्त को लेकर हम अपनी आखिरत के लिए, इस दुनिया के लिए एक खूबसूरत सा अमालनामा बना सकें जो कि अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो, मोहम्मद आले मोहम्मद को पसंद हो, हमारे बारहवें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अज्जल ताला फरजहुम को पसंद हो और हम उनकी मुस्कुराहट का सबब बन सकें। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह। तो उसके लिए मैंने फ्यू ये सबसे पहले तो हमारे पास ये जो आयत नंबर है, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, थोड़ा होता है, जिसकी वजह से मैं आज कोट करूँगी। मेरा दरूद पाक के हवाले से एपिसोड है, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने तफसील में लिखा है। ये दरूद पाक के हवाले से ये आयत नंबर 22वां पारा है और सूरह अल अहज़ाब है। आपने तफसील में जाना है तो आप मेरी दरूद पाक के हवाले से एपिसोड देख लीजिए। उसमें कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसके फरिश्ते दरूद पाक पढ़ते हैं और मोमिनों को दरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो अ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि दरूद पाक कैसे पढ़ना है। जैसे हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, नमाज के अंदर पढ़ते हैं नाज़रीन, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना ने हमें बताया है कि जब तक तुम मेरी आल पे दरूद ना पढ़ोगे तो तुम्हारा दरूद कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हारी दुआएं जो हैं वो अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते थे, जो फरमाते थे, वो अल्लाह के हुक्म से फरमाते थे, ये अल्लाह का ही फरमान है। तो जब हम देखते हैं अलैहिस्सलाम, तो हम रोज़ाना की गुफ्तगू के अंदर हम एक दूसरे को सलाम करते हैं। मैंने आपको सलाम किया, आपके से आपने सलाम का जवाब दिया, हमने गुजरते हुए एक दूसरे को सलाम तो हम करते हैं, वही अलैहिस्सलाम है। लेकिन असल चीज़ जो है वो है कि यहाँ आती है रज़ी अल्लाह। रज़ी अल्लाह के मुकाम के ऊपर अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को ही नहीं लाके खड़ा कर दिया गया। ये सारा हसद चला आ रहा है। ये हसद उस वक़्त से शुरू हुआ जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के को सजदा न करके हसद किया और अल्लाह ताला की बारगाह से रांदा गया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हसद नहीं करना, हसद करने वालों के, जाहिलों के पीछे नहीं चलना। रज़ी अल्लाह वो होते हैं जिनको इस आयत के पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ज़रा आप गौर फरमाइए, इस आयत को पढ़ने का, उस पूरे कुरान को पढ़ने का, दुरूद पढ़ने का जिनको हुक्म दिया गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो रज़ी अल्लाह थे। और रज़ी अल्लाह वो भी नहीं कि सारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हुतूत लिखते थे, जिनको जो सहाबा थे, सारे भी नहीं। रज़ी अल्लाह के लिए हम देखते हैं कि इसमें कुरान पाक में हमें बताया जाता है। आयत नंबर हमारे पास 7 पारा है और अल माइदा की आयत नंबर 119 यहाँ से शुरू होती है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि और अल्लाह पाक फरमाएगा उस दिन, क़यामत वाले दिन, अ, उम, कि जब नफ़ा देगी सादिकीन को उनकी सच्चाई।
میں شارٹ کٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ میں ایک آیت کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہی ہوں۔ تو سچائی سچوں کی نفع دے گی ان کو، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہے اصل میں رضی اللہ کے، جو قیامت والے دن جو کہ سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، جن سے اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ ہم نے ایک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت کے مقابلے میں لا کے جو یہ چیزیں شروع کر دیں، اور آل رسول کو بھی رضی اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ناظرین دیکھیے، رات اور دن، علم اور جہالت، برائی اور اچھائی، ظلم اور رحم، نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتے، دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہو سکتا، اور سچے اور جھوٹے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ گھپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئی شخصیات جو اس وقت جو ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں، لوگ ہمارے پیچھے چلیں، اور ان کو تو اپنا خود کا بھی نہیں پتا کہ وہ، کیونکہ جب قرآن سے کوئی دور ہوگا تو وہ جہالت میں ہوگا۔ اور پھر یہ امت جو ہے اس وقت کیوں؟ اسی وجہ سے کہ قرآن سے دور ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرین کہ اس قرآن کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، سمجھو، اس سے پیار کرو، اس سے مانگو، جو بھی سوال کرو گے اس سے ملے گا۔ اور اس کو سارا سمجھنے کے لیے ہمیں ولایت مولا علی علیہ السلام کی جو روشنی ہے، ولایت کی روشنی ہے، وہ سمجھنی بہت ضروری ہے، وہ جاننی بہت ضروری ہے۔ یہ جو آیت نمبر میں یہاں صرف یہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، آپ اس میں غور کیجئے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین، یہ پارہ نمبر 26 ہے، الفتح ہے، اور آیت نمبر 10 ہے۔ اس کو غور کیجئے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یاد اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پہ، جب حدیبیہ، مقام حدیبیہ پہ بیعت ہو رہی تھی، اور اس بیعت رضوان بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ اگلی آیت، یہ جو اس کا میں کوٹ کرتی چلوں کہ اس میں وہ لکھا ہوا ہے آگے، یہ آیت نمبر یہاں 18 ہے، لیکن یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے ہاتھ پر، یعنی اللہ تعالیٰ، یاد اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہی ہاتھ جو ہے وہ ہمیں غدیر کے مقام پہ ملتا ہے، یہی ہاتھ جو ہے وہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے ٹائم پہ 2 ہاتھ ملتے ہیں، اور غدیر پہ دونوں ہاتھ وہ سامنے آ گئے، مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام اعضاء سے، ہاتھ پاؤں سے وہ مبرہ ہے۔ اب یہاں فرماتا ہے پروردگار فمن ناکسا، اب دیکھیں یہاں آ گیا بیعت جنہوں نے کر لی، اب فمن ناکسا فانما، یہ بہت سمجھنے کی، لوگ نا آدھی آدھی آیات پڑھ کے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں، لوگوں کو مقابلے پہ لا کے اہل بیت پہ کھڑے کر دیتے ہیں۔ نہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے فمن نکس، پس جس نے توڑا، کیا توڑا؟
عہد فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، پس اس نے عہد توڑا اپنی ہی جان کے اوپر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اس وقت، جب یہ اللہ پاک کو معلوم تھا کہ بہت لوگ عہد توڑیں گے، اور لوگوں نے عہد کو توڑا. یہ قرآن فرماتا ہے. کیوں آیتیں پوری پڑھ کے نہیں سناتے؟ کیوں جو ہے لوگوں کو جہالت میں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچائی کو اگر تم چھپاتے ہیں، جو لوگ سچائی کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر. تو یہ ہمارے آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سننے کے لیے، تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ یہ توڑا، انہوں نے توڑنے والے تھے. اللہ ٹف جو آگے صحابہ تھے وہ توڑنے والے تھے عہد کو، کیونکہ یہ اللہ پاک نے لکھا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو پس جس نے پورا کیا عہد کو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو جو اللہ سے عہد کیا تھا، وہ رسول سے عہد کر رہے تھے، پروردگار فرماتا ہے بس اس کے ہم دیں گے بہت بڑا اجر. تو یہ ہے اصل میں کہانی کہ لوگوں کو آدھی آدھی آیات پڑھ کے بتا دیا جاتا ہے، پھر اہل بیت کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. دیکھیں، نور اور بشر ایک جیسا نہیں ہو سکتا. نبی کے امتیوں کو نبی کے یار بنا دیا، ولی کا غلط ترجمہ کر دیا گیا. الٹف غلط ترجمے ہیں جو اس قرآن پاک میں اردو میں کیے گئے ہیں، لوگوں کو بہکا گیا. اور ہم وہ امتی ہیں کہ شرم بھی نہیں آتی، کہ وہ امتی ہیں ہم لوگ کہ ہم ہر صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت جانیں ماریں گے، آدھی رات تک کام کریں گے، لیکن اس قرآن کے لیے 10 منٹ نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں بتایا ہے کہ جن لوگوں نے عہد کو توڑیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عہد کو پورا کریں گے، اور عہد کو جو پورا کریں گے ان کے لیے ہی وہ اجر عظیم ہے، ان کے لیے ہی بہت بڑی کامیابی ہے. اسی کے ساتھ ہم بہت خوبصورت سا میں مولا علی علیہ السلام کا جاتے جاتے روشنی بکھیرتی چلوں مولا علی علیہ السلام کے کلام کی، کہ آپ فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ لذتوں کے ختم ہونے اور پاداشوں کے باقی رہنے کو یاد رکھو. یعنی کہ دنیا کی لذتوں کے نے ختم ہو جانا ہے، 1 سیکنڈ نہیں لگتا ختم ہو جاتے، اور پاداشوں یعنی کہ جو حساب و کتاب ہونا ہے تمہارا ایک دن، اس کو یاد رکھو. تو یہی آج کا میسج میرے مولا علی علیہ السلام جہنم کے حوالے سے ہے. یقیناً 13 رجب مولا کی دنیا میں تشریف آوری بھی، پیدائش بھی تشریف لا رہی ہے. خانہ کعبہ میں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک سیدھا اور سچا رستہ عطا فرمائے. اہل بیت کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور اس کو باطل کہا گیا ہے، جھوٹ کہا گیا ہے. تو ہمیں اس قرآن کی روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کی چہروں کے اوپر مسکراہٹ لانے والا بنائے. پروردگار اس اور منظور اور قبول فرمائے. دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پروردگار بحروں بر